इमरान खान साहब का बड़ा जोर था कि हमने इदारों को मजबूत करना है, उन्होंने नहीं किया। इमरान खान साहब ने कभी जिंदगी में हुकूमत नहीं की, उनकी गवर्नमेंट वीक गवर्नमेंट है। Do the bureaucrats they become political party agents? They don't, I believe. कोई पॉलिटिशियन पसंद नहीं करता कि उनके ज़िले में कोई ऐसा डिप्टी कमिश्नर हो जो रूल्स रेगुलेशन की बातें करे और उनका कहना ना माने। फवाद चौधरी साहब हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, पॉलिटिकल सुपरविजन तो करनी है MP MNA ने। मुराद ये है कि ये मेरा तहसीलदार लगा दो, ये मेरा पटवारी लगा दो। कॉन्स्टिट्यूशन मुझे निकाल के दें जिसमें लिखा हुआ है कि ये जो लेजिस्लेचर है पाकिस्तान की, ये ब्यूरोक्रेसी को ओवरव्यू करेगी नहीं। करेगी। ब्यूरोक्रेसी किसी भी मुआशरे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, किसी भी गवर्नमेंट की लाइफ लाइन होती है। और गवर्नमेंट्स तो आती रहती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, लेकिन एक चीज जो किसी सेटअप में कंसिस्टेंट रहती है वो उस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी है। हमारे यहाँ पे हमारी ब्यूरोक्रेसी आजकल बहुत परप्लेक्स्ड है, बहुत परेशानी के आलम में है, इसलिए कि PTI की गवर्नमेंट जब से इक़्तिदार में आई है, इन्हें यह लगता है कि ये ब्यूरोक्रेसी पिछली पॉलिटिकल पार्टीज की एफिलिएटेड ब्यूरोक्रेसी है और शायद इनके साथ ताउन नहीं कर रही। अभी कल जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और चीफ जस्टिस साहब ने बहुत कैटेगोरिकली ये चीज डिफाइन की कि ब्यूरोक्रेसी जो है, अगर वो कुछ काम करेंगे और वो लीगल एम्बिट से बाहर हैं तो वो उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। उन्होंने अताउल हक कासमी के केस पे खास तौर पे बहुत डिफाइन किया कि ज़बानी ऑर्डर्स आप नहीं लेंगे, लिखे ऑर्डर्स लेंगे, उस पे अमल दरामद करेंगे और उसके बाद में रिस्पॉन्सिबल भी होंगे। और अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया तो टाइम लैप्स होने के बावजूद भी शायद मॉनेटरीली आपको पे करना पड़े। बहुत अनरेस्ट है और इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए आज हमने बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट हमारे दोस्त हैं और उन्होंने काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में एज ए DCO सर्व किया। ही इज़ बीन DG वाइल्ड लाइफ आल्सो। इफ्तिखार हुसैन शाह साहब, सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सर, आप का वो तमाम दोस्त अहबाब जो इस वक्त सर्विस में हैं और इस वक्त गवर्नमेंट के लिए सर्व कर रहे हैं पंजाब में और सेंटर में, जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये अपने आप को बहुत एलिनेट फील करती है। वो समझते हैं कि जी आप की एफिलिएशन नून लीग से है या किसी और पॉलिटिकल पार्टी से है। आप तो ब्यूरोक्रेट्स है, अगर उनके साथ आपने सर्व किया है, आपकी हो सकता है कि उनसे जान पहचान हो, दोस्तियां भी हो सकती हैं, आप एक दूसरे के साथ रहे। डू द ब्यूरोक्रेट्स दे बिकम पॉलिटिकल पार्टी एजेंट्स? दे डोंट, आई बिलीव। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? ये बिल्कुल आपने बड़ी सही बात की है कि ब्यूरोक्रेट्स ने हर गवर्नमेंट आने वाले के साथ काम करना है उन्होंने, और वो किया है और करते रहेंगे हर पार्टी के साथ। लेकिन वो कभी भी अपने आप को उस पार्टी का हिस्सा नहीं समझते। महदूद चंद लोगों के जो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं कि 4 5 6 अब जो हाईलाइट हो जाते हैं कि आप कह सकते हैं कि ये आउट ऑफ द वे जाके उनके लिए सब कुछ करते हैं और अपने आप को उनसे एसोसिएट करते हैं। वेरी ट्रू। तो मेजॉरिटी जो ऑफिसर्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द बुक चलते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन आपको मैं वेरी फ्रेंकली बताऊं कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है PTI की, ये इनकी मैं समझता हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग है। पहली बात तो ये है कि ये लोग खासे नातजुर्बाकार हैं। आप ज़हन में रखें ना कि हमारे मोहतरम खान साहब, इमरान खान साहब ने कभी ज़िंदगी में हुकूमत नहीं की। अगर उनकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में थी तो उनका कोई एक्टिव रोल उसमें नहीं था, उनका अपना ज़ाती उसमें एक्टिव रोल नहीं था। इट्स अ फर्स्ट एक्सपीरियंस। और फेंस से बाहर बैठे हुए आपको चीज़ें डिफरेंट लगती हैं, लेकिन जब आप मैदान में आते हैं, पिच पे आते हैं, तो आपको तब रियलिटी का पता चलता है कि असल है क्या। वेरी राइट, वेरी। अब जैसे आपने फरमाया कि जी वो हमारे चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द बुक चलना चाहिए। उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा। उन्होंने कहा कि लॉ को फॉलो करे, जो डायरेक्शंस हैं, अगर आपको चीफ मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि ये कर दो, ये कर दो, तो ऐसे नहीं, उनसे रिटन ब्लैक एंड व्हाइट ऑर्डर्स लें और ताकि कल को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटरमिन की जा सके कि किसकी ऑर्डर पे ये किया गया। इसमें मैं कहूँगा कि ये चीफ जस्टिस साहब ने तो अदालत में बैठ के कह दिया है, लेकिन चूंकि मैंने सर्व किया है, अजला में भी सर्व किया है, सेक्रेटेरिएट में भी सर्व किया है, मुश्किल होगा? ये मुश्किल नहीं, मैं समझता हूँ नामुमकिन है। अच्छा, मैंने खुद देखा है कि अभी मैंने अपनी मिसालों को छोड़ूं, अभी मैं आपको रिसेंटली बताऊं कि आपके जहन में, आपके इल्म में भी होगा कि डिप्टी कमिश्नर राजनपुर वड़ैच साहब, उन्हें वहाँ के MNA साहब, जिनके बेटे एक MPA भी हैं, एक बेटा मिनिस्टर भी है मौजूदा हुकूमत में, राइट, तो उन्होंने कुछ जाके काम कहे और उनसे कहा कि यहाँ जो भी पोस्टिंग ट्रांसफर, रेवेन्यू स्टाफ मीन्स पटवारी, कानून गो, गिरदावर, ये सारी हमारी मर्जी के मुताबिक होगी।
کیونکہ پچھلی گورنمنٹ کے دوران ان کی کسی نے نہیں سنی کیونکہ وہ با اقتدار نہیں تھے. لہذا اب چونکہ وہ اقتدار میں آگے ہیں تو آپ کو ان کی بات ماننی ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ڈی سی صاحب نے ایک لیٹر لکھ دیا اپنے کمشنر کو اور کاپیز کر دی. اس پہ بھی پی ٹی آئی گورنمنٹ نے برا منایا اور ان کے خلاف ایک ایکشن شروع ہو گیا اور ابھی ریسنٹلی اس کو ٹرانسفر کر کے انہیں واپس سیکریٹریٹ میں بلا لیا. لیکن شاہ صاحب یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ جہاں پہ ہم مختلف انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کی اٹانومی کی بات کر رہے ہیں اور ان کو پاورفل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ انٹرنلی ان کے اندر اسٹرینتھ اتنی آئے کہ جو غلط ہے اس کو وہ ایک ڈٹر کریٹ اور وہ کہیں کہ یہ نہیں ہم کر سکتے. اگر یہ گورنمنٹ بے شک نا تجربہ کار ہیں لیکن بعض چیزیں تو ایک کامن سینس ہیں جو آپ کو نظر آتی ہیں کہ یہ کرنی ہے اور یہ نہیں کرنی. اگر آپ رائٹ ان دا بگننگ ایک ٹیمپلیٹ ایسا سیٹ کر رہے ہیں جہاں پہ اچھا کام کرنے والا یا جو رزسٹ کرنے والا ہے اس کو اٹھا کے آپ پھینکنا شروع کر دیں گے تو ڈو یو تھنک کہ یہ ہوپلیس سچویشن ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو میرا ایکسپیرینس ہے پرسنل ایکسپیرینس ہے اور جو میں نے آبزرو کیا اپنے یس کہ یہ بالکل ہمارے ملک میں جو سارا ہے یہ پولیٹیشین یہ باتیں ہیں کہ جی ہم انسٹیٹیوشنز کو اداروں کو سٹرانگ کرنا چاہتے ہیں. کوئی نہیں کرنا چاہتا. کوئی پولیٹیشین پسند نہیں کرتا کہ ان کے ضلع میں کوئی ایسا ڈپٹی کمشنر ہو جو رولز ریگولیشن کی باتیں کرے اور ان کا کہنا نہ مانے. ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں اور ہمارے آفیسرز جو ہیں وہ اسی میں آفیس سمجھتے ہیں. میرا تجربہ یہ ہے کہ جو آفیسرز اپنے علاقہ اپنے ضلع کے پولیٹیشینز کے ساتھ بنا کے رکھتا ہے ان کی خواہشات کو مقدم سمجھتا ہے پبلک کو بالکل کوئی امپورٹنس نہیں دیتا. دے آر کنسیڈرڈ ویری سکسیزفل آفیسرز اینڈ ویری گڈ آفیسر ویری گڈ آفیسر دے آر کنسیڈرڈ ویری گڈ آفیسرز. اور جو قانون کے مطابق یہ چیف جسٹس صاحب نے تو فرما دیا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ آفیسرز وہ جو قانون کے مطابق چلنا چاہتے ہیں ان کا کوئی مقام نہیں ہے اس سسٹم میں اس معاشرے میں. اب پی ٹی آئی کی آپ نے باتیں سنی ہوں گی ہم بھی سنتے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا بڑا زور تھا کہ ہم نے اداروں کو مضبوط کرنا ہے. انہوں نے نہیں کیا نہ کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی گورنمنٹ ویک گورنمنٹ ہے. آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ان کے اوپر جو ان کے اپنے ایم این ایز ایم پی ایز پولیٹیشینز ہیں انہیں عمران خان صاحب کو انڈر سٹریس اور پریشر رکھا ہوا ہے تاکہ وہ ان باتوں کی طرف توجہ ہی نہ دے سکیں. نہیں اگر وہ خود کہتے ہیں کہ ہماری تو کوئی بات مانتا ہی نہیں ہے. عمران خان صاحب کو یہ امیج دیتے ہیں کہ ہمارا آپ کی جو بیوروکریسی ہے وہ ہماری بات سنتی نہیں ہے اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ پچھلی گورنمنٹ کے لائل ہیں. اچھا شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پچھلی گورنمنٹ کے لائل ہیں تو یہ ایک پول ہے نا جس میں سے آپ نے اپنے ڈی سی اوز سلیکٹ کرنے ہیں یا اسسٹنٹ کمشنر آپ نے لگانے ہیں. یہ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ آپ کے پاس چوائس ہے. آپ نے تو یہ جو اویلیبل لوگ ہیں اینڈ دے آر دا موسٹ ایکسپیرینس تجربہ کار ہیں اور ایک اچھی ریپیوٹ ہے ان کی. ان سے باہر نکل کے آپ کہاں سے لوگ لے کے آئیں؟ یو ہیو ٹو پک پیپل فرام دس ویری پرٹیکولر پول. کوئی ایک آفیسر نہیں ہے. مثلاً آپ کے 36 ضلع ہیں پنجاب میں 36 کے لیے آپ کے پاس 72 سے زیادہ آفیسرز اویلیبل ہیں جو اس گریڈ میں ہیں جو کہ ڈی سی یا ڈی سی او لگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے لیکن اصل پرابلم یہ نہیں ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ اس کلچر کو چینج کرنا پڑے گا. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ایک ویک گورنمنٹ ہے. اس میں اتنی پوٹینشیل ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے ایم این اے ایم پی ایز کو یہ بتا سکیں. مثلاً ان کے ایک فواد چودھری صاحب ہیں انفارمیشن منسٹر. وہ کہتے ہیں جی پولیٹیکل سپرویژن تو کرنی ہے ایم پی ایم این اے نے. پولیٹیکل سپرویژن سے مراد یہ ہے کہ یہ میرا تحصیلدار لگا دو, یہ میرا پٹواری لگا دو. اوور ویو کرنا ہے بھائی. اوور ویو کرنے کے لیے آفیسرز کے اوپر سینئر آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں. ڈی سی کے اوپر کمشنر بیٹھا ہوا ہے, کمشنر کے اوپر چیف سیکرٹری بیٹھا ہوا ہے. یہ جو لیجسلیچر ہیں جنہوں نے قانون سازی کرنی ہے وہاں اسمبلی میں, ان کا کیا اوور ویو کا کہاں لکھا ہوا ہے؟ ذرا وہ کانسٹیٹیوشن مجھے نکال کے دیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو لیجسلیچر ہے پاکستان کی یہ بیوروکریسی کو اوور ویو کرے گی. یہ کہیں نہیں ہے. اچھا یہ جو کنفرنٹریشن اس وقت ہمیں سامنے آ رہی ہے اور جو نظر آ رہی ہے اور وچ از کریٹنگ اے بیڈ ٹیسٹ ایکچولی, آپ اس کی آؤٹ کم کیا دیکھتی ہیں؟ بیکاز جو مجھے اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ جو اچھا آفیسر ہے وہ ریلکٹنٹ ہے کہ کسی ایسی امپورٹنٹ پوسٹ پہ جائے جہاں پہ اس کی کھینچا تانی ہو, جہاں پہ کل کو جوڈیشری بھی اس کو پوچھے کہ تم نے یہ کیا کیا. سو اف لائک آپ ان کو یہ اسٹرینتھ نہیں دے رہے کہ وہ اچھے ڈیسیژنز لیں تو ڈو یو تھنک کہ یہ تو مشینری ہے, دس از دی ویہیکل جس سے آگے ہم نے جانا ہے. سو اٹس گوئنگ ٹو بی اے پرابلم فار دی کنٹری ایکچولی. کنٹری کے لیے پرابلم کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب تو میجارٹی آفیسرز جو ہیں وہ جیسے کہ آپ نے فرمایا چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں انہوں نے کہا کہ یہ ذمہ داری آپ کی ہوگی. ٹھیک ہے. اور انہوں نے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ فواد حسن فواد کو
فائن بھی, پیسے بھی, کہ جو 20% انہوں نے کہا کہ ان سے بھی ریکور کریں, جو کچھ 4 کروڑ روپیہ. اب آپ مجھے بتائیں کہ مجھے ابھی چیف منسٹر صاحب کا ایک فون آیا کہ جی یہ الماس صاحب ہیں, ان کی آپ نے کیئر کرنی ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. رائٹ. اس فیسیلیٹیٹ کرنے کا مقصد ہے کہ میں آپ کی جو خواہش ہے اس کو پورا کروں. ٹھیک ہے. اگر وہ واپس الماس صاحب جا کے چیف منسٹر کو کہیں کہ جی وہ ڈی سی صاحب جو ہے نا میرے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا, وہ جو ٹھیکہ تھا, وہ جو کام تھا میں کرانا چاہتا تھا, اس میں تو وہ قانونی مشگافیاں نکالتے رہے, تو چیف منسٹر کی آنکھوں میں یا نظر میں ایک اچھا افسر نہیں ہوں گا. رائٹ. وہ کوشش کریں گے آپ کو کسی کوڈے لائن لگائیں. اب افسر اب کیا کر رہے ہیں, یہ جو چیف جسٹس صاحب کا اور یہ نیب کے کیسز چل رہے ہیں, اب کام جو ہے وہ سارے پاکستان میں سلو ڈاؤن ہو گیا ہے. ہر کوئی اپنی جان بچا رہا ہے, ہر آفیسر سب سے کمزور طبقہ ہے. رائٹ. جس کو پی ٹی آئی گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی یہ ہمارے راہ میں روڑے اٹکا, یہ تو بیچارے غلام ٹائپ ہیں. میں بتاؤں بڑے تھوڑے افسر ہوتے ہیں جو جرت کر سکتے ہیں کہ چیف منسٹر کو کہیں گے سر وہ افسر شاہی, یہ ایک امیج ہے, وہ اس لیے یہ متھ ہے, متھ نہیں ہے, اس میں کچھ ہے بھی. مثلا میں آپ کو بتاؤں, اگر میں ایک ڈی سی لگاؤں کسی ضلع کا, اور اگر میرے چیف منسٹر کے ساتھ ٹھیک تعلقات ہوں, ٹھیک کیسے ہوں گے کہ ان کے سارے ایم پی ایم این اے میری تعریفیں جا کے کریں, ٹھیک ہے, اور میرا ان کے ساتھ گٹھ جوڑ ہو, وہ جو چاہیں وہ ہو, پھر میں بھی افسر شاہی بن جاؤں گا, میں بھی جو چاہوں گا. یہ تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ آپ کو کوآپریٹ کرنا ہے. رائٹ. شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہر آفیسر کا ایک ایلوکیٹڈ ٹینیور جو ہے, لائک کہا جاتا ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ کی پوسٹنگ اٹ ہیز ٹو بی فار 3 years. ڈو یو تھنک کہ جب ہم نے یہ ڈٹرمن کر لیا کہ یہ وہ جو ہم پول کی بات کر رہے تھے کہ 70 لوگ ہیں یا 80 لوگ ہیں, they all are good enough to be appointed as a deputy commissioner, then let them serve in that particular post for 3 years. Do you agree کہ ان کو اپنا ٹینیور کمپلیٹ کرنا چاہیے؟ یقیناً. اگر آپ نے ایک آفیسر کو سلیکٹ کیا ہے فار سم ڈسٹرکٹ, تو اگر وہ ٹینیور ہی پورا نہیں کر سکے گا تو اس کی پرفارمنس آپ ایویلویٹ کیسے کر سکیں گے, کیا کیا اس نے. تو لیکن یہ ہے, یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ سبجیکٹ ٹو گڈ ریلیشنز ود دا پولیٹیکل پیپل آف دیٹ ایریا, یہ تب چلتا ہے ٹینیور. ورنہ میں نے آپ کو ابھی بتائی راجن پور کی مثال دی. میں ایک اور ڈی سی کو جانتا ہوں جو کہ چکوال میں لگے ہوئے تھے. کیا ہوا ان کا یہی ہوا کہ ان کے متعلق بھی یہی جو اس علاقے کے ایم این اے صاحب تھے پی ٹی آئی کے, انہوں نے باقاعدہ ایک لسٹ پرووائڈ کی ان کو کہ یہ ہیں ان کے آرڈرز ایشو کر دیں. جب انہوں نے نہیں کیے تو انہوں نے بہت برا منایا. ان کے آفس میں آیا, انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو چٹ بھیجی تھی, آپ نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا. اس پہ جو ہے گورنمنٹ ناراض ہوئی. اس نے بھی ایک لیٹر لکھا. ہمارے آفیسر بڑے تھے, آپٹیمسٹک تھے اباؤٹ دا پی ٹی آئی گورنمنٹ کہ یہ خان صاحب جو ہیں اداروں کو تقویت دینا چاہتے ہیں, اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ میرٹ پہ کام ہو, تو ہمیں کرنا چاہیے. اچھا شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں کوئی ایسا پاسبل ہے کہ جہاں پہ جو ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں جو اپنی ریکویسٹ یا باتیں وہ بتاتے ہیں ڈپٹی کمشنر کو, جس طرح اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک وکی لیک جو ہوا کہ جو باتیں ایمبیسڈرز نوٹ کرتے تھے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو رپورٹ کرتے تھے, الٹیمیٹلی وہ باتیں ساری نکل آئیں. کوئی ایسا سسٹم ہے کہ جو ڈی سی او ہے یا اسسٹنٹ کمشنر ہے اس کو جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ رپورٹ کریں کہ یہ مجھے کہا, تاکہ کل کو اس تمام انسٹرکشنز کو یا جو خواہشات ہیں اس کو کسی سٹیج پہ ایویلیویٹ کیا جا سکے کہ اس طرح کا پریشر فلائی ایم پی اور ایم این اے کی طرف سے ہے؟ بڑی آپ نے خوبصورت بات کی ہے, یہ اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو گورنمنٹ کو بھی فالو کرنا چاہیے. رائٹ. ایسا سسٹم جہاں ایگزسٹ نہیں کرتا ہمارے پاکستان میں. جیسے آپ نے کہا کتنی اچھی سجیشن ہے کہ میں اگر ڈپٹی کمشنر ہوں اور ایک ایم پی ایم این اے مجھے اپنی خواہشات بتاتا ہے جو کہ لیگل نہیں ہیں, رائٹ, تو مجھے جو ہے نا ایٹ لیسٹ گورنمنٹ کو اپنے ڈسکریٹ طریقے سے انفارم کرنا چاہیے. لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں کی پولیٹیکل سسٹم, یہ جو جاری نظام ہے اس میں وہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ اگر میں آپ کو ایک چھوٹا سا اپنا بتاتا ہوں واقعہ. جی کہ میں ڈی سی او حافظ آباد تھا. ٹھیک. تو الیکشن سے پہلے گورنمنٹ پوچھتی ہے ڈی سی او سے یا ڈپٹی کمشنر سے کہ آپ کے خیال میں آپ کے ضلع میں کون کون سے لوگ ہیں جو آئندہ الیکشن میں جیت جائیں گے یا جیت سکتے ہیں. رائٹ. ٹھیک ہے. تو یہ بڑا سیکرٹ سا کام ہوتا ہے کہ آپ نے چیف منسٹر کو انفارم کرنا ہوتا ہے ان رائٹنگ کہ یہ جو سیاستدان ہیں ان کی. اچھا یہ ان رائٹنگ پوچھتے ہیں یا زبانی پوچھتے ہیں؟ نہیں, ان رائٹنگ کی جی آپ, لیکن اٹ از کنسیڈرڈ سیکرٹ بٹوین چیف منسٹر اینڈ. ٹھیک. تو آپ حیران ہوں گے کہ میں نے شام کو اپنے پرائیویٹ سیکرٹری کو بلایا اکیلے میں اور اپنے کیمپ آفس میں, اور اس کو 2-4 ڈکٹیشن دیں, اور اسی وقت میں نے فیکس کر دی چیف منسٹر آفس کو کہ ان کی یہ پوزیشن ہے, یہ پہلی, یہ دوسری, یہ تیسری.
ابھی گھنٹہ نہیں گزرا تھا کہ مجھے جو اس علاقے کے MNA صاحب ہیں وہ اس وقت نیشنل اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کرنے اسلام آباد گئے ہوئے تھے. رائٹ. تو ان کا فون آیا کہ DCO صاحب آپ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. میں سمجھا نہیں, میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات, کون سا؟ میں نے کہا اچھا نہیں کیا. کہنے لگے جی آپ نے ہماری پوزیشن ڈی گریڈ کیا CM کے سامنے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ ابھی تو وہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ گزرا ہے اور اسلام آباد پہنچ کے یہ خبر بھی آ گئی ہے, میرے سے پوچھ رہے ہیں. تو بعد میں جب میری ان سے ملاقات ہوئی, اب دیکھیں نا, اب ان کے ذہن میں میں ایک اچھا افسر نہیں رہا. بالکل, کیونکہ میں نے ان کی آپ نے اپنی اوپینین جو ہے ان کے خلاف جو ہے ان کی خواہشات کے مطابق نہیں بھیجی نا, اور شاید اسی کے مطابق چیف منسٹر نے ٹکٹ دینی ہو یا جو بھی آ گیا. رائٹ. تو یہ صورتحال جہاں ایگزسٹ کرتی ہو, اور پھر میں نے اس سے, یہ بڑی ریلیٹڈ بات ہے پہلی بات سے, کہ میں نے جب ان سے پوچھا بعد میں کسی عرصہ بعد کہ بھئی میں نے تو بڑا سیکرٹ کام کیا تھا, آپ کو کیسے پتا چلا؟ اسٹینو. ہی سیڈ کہ یہ بھرتی میں نے کرایا تھا. تو وہ اسٹینو جو ہے وہ مول ہے, وہ ایک ایجنٹ ہے جو اس نے بتایا ساری. اٹس انٹرسٹنگ. انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر جو شام کو کھانا بنتا ہے نا, سبزی پکے یا وہ بھی مجھے پتا ہوتا ہے کہ کیا بن رہا ہے. بڑی خطرناک بات ہے. انہوں نے کہا آپ تو 3 مہینے, اگر آپ کا ٹیلی فون آپریٹر جو ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے بندے نے رکھوایا ہوا ہے, اسٹینو رکھوایا ہوا ہے, تو اٹس مین کہ آپ کی سیکریسی جو ہے کچھ بھی نہیں. اور ایک صرف اسٹینو نہیں رکھوایا ہوا, ہر شعبے میں انہوں نے اپنے بندے ریکروٹ کرائے ہوئے ہوتے ہیں. کیا پٹواری, کیا گرداور, کیا ایجوکیشن کے ملازمین, کیا ٹیچر, یہ سب کے سب ان کے تقریباً ان کے اپنے آدمی ہوتے ہیں. ویری رائٹ سر, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اٹس بین ایبسولوٹ پلیئر. اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ جو بیوروکریسی ہے اس کے بارے میں جو بے شمار باتیں ہم ازیوم کر لیتے ہیں, ریئلٹیز کچھ اور ہیں, گراؤنڈ ریئلٹیز کچھ اور ہیں, اور خاص طور پہ وہ آفیسر جنہوں نے گراؤنڈ میں سرو کیا ہوا ہے, جنہوں نے ان تمام مشکلات کو دیکھا ہوا ہے, امپیڈیمنٹس کو دیکھا ہوا ہے, ڈائریکٹلی نوئنگ دی فیکٹس فرام دیم will help us understand the situation. اور جو اس وقت یہ کرائسس ہے اور جو آنے والے دنوں میں آپ زیادہ دیکھیں گے, perhaps it is going to give you a better understanding. ہمارے وکلاء کے پلیٹ فارم سے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آڈینس کو اور وکلاء کو یہ سمجھائیں کہ جو معاملات ہیں اس کا لیگل پرسپیکٹو کیا ہے اور اس کی حقیقت بھی کیا ہے. تھینک یو ویری مچ.